बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी कासमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें, उनके नुकात रख देता हूं, अहम पॉइंट्स रख देता हूं, फिर तफसील। मुफाहमत ग्रुप जो कंपनी का भांडा फोड़ गया, खुलकर हमायत भी उन्होंने इमरान खान की कर दी। इमरान खान का जो बड़ा इनकार है, उसके साथ इमरान खान की दोनों बहनों पर भी मुकदमा दर्ज। अटक जेल में जो अडियाला जेल मुंतकली का फैसला शायद वो ना आप सुनाएं। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइस फारूक 4 साल की कैद के बाद पहली मरतबा नमाज जुम्मा पढ़ाने आए और अपने खिताब में उन्होंने इमरान खान की हमायत कर दी। और खान का मुकाबला इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे, ये मैच कहाँ तक पहुँचा, अहम खिलाड़ी कौन है, इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और चीन पाकिस्तान के जो दरमियान मामलात बंद गली की तरफ, स्टील मिल खरीदने से इनकार, चीन की मदद से JF थंडर यूक्रेन को जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो उस पर मामला, बॉर्डर तनाज़ात, हिंदुस्तान की बड़ी एंट्री, और नून लीग के जो कंपनी के साथ क़यादत के साथ खुलकर जो मामलात अब मुखालफत और बयानियाँ बदलने की नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो मामला शुरू हुए कि 70% बजट तक उन्होंने मामला ले गए। एहतसाब का मामला, हिंदुस्तानी एजेंसी राह ने किस तरह नवाज शरीफ को खबरदार किया कि सानिया कारसाज जैसा मामला उनके लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा, आपको पता है, एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ नरगे में वहाँ फंसे और लापता अफराद को पेशावर जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और मईशत में जो गदर मची है उसका भी आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमरान खान की तकरीर याद कराऊँ। खताबात आप सुने खान की, एक लफ्ज़ नज़र आता था जिहाद। हम लोग सोचते थे कि ये ठगी की सियासत में जिहाद कहाँ इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की तो सियासत सारी ठग पे है। अब खुदा यकीन करें कि एक लफ्ज़ खान का वो नज़र आ रहा है, वो मुजाहिद जुल्म के खिलाफ किसी के वहम गुमान में नहीं था। 18 महीने पहले स्वाय इमरान खान के शहरयार अफरीदी के घर में 2 जनाजे, बहन भाई, अब तीसरा भाई फोत हुआ, उसे जनाजे में नहीं जाने दिया जा रहा। ये जिहाद नहीं तो क्या है। मियाँ अब्बाद फारूक का आखिरी बयान आप देखें, उसने कहा हम खान के लिए जेल तो क्या फांसी पे चढ़ जाएंगे, उन्होंने फिर करके दिखाया। और ये जुल्म के खिलाफ डट जाना, ये जहाद है। अब देखिए इमरान खान के साथ जो डट के खड़े हैं, तो इमरान खान भी उनके साथ डट के खड़ा है। अब मुफाहमत वाले भी मजबूर हो गए ये बात करने पे खुल के। इनका भांडा मोहम्मद अली दुरानी ने कैसे फोड़ा, उसने कहा इमरान खान से जो बातचीत है वो जेल के प्रेशर से नहीं पीछे हटेगा, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, जितनी सख्ती करेंगे आप उतना नुकसान अपना। और इसी वजह से जो बड़ा 10 नुकाती इन्होंने फार्मूला बनाया, 10 नुकाती इमरान खान के सामने कि 10 शराइत हैं इन पर मामलात। लेकिन जो मुफाहमत कराने वाला ग्रुप था पूरा, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें खान कभी नहीं मानेगा, इसको कम करें, काटते काटते। अब जुल्म करने वाले देखें सब कुछ गंवा बैठे हैं। मोहम्मद अली दुरानी की जो मुतालबात, असल में मामला है क्या, मुतालबात थे क्या, पहले मैं आपको वो बता दूँ। एक अदम एतमाद रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, जिसमें बाजवा, फैज़, किसी भी शख्स का कोई नाम नहीं। नवाज शरीफ, जरदारी, इन तमाम लोगों के साथ बैठ के आम माफ़ी का ऐलान, तमाम साइफर, नैब, इलेक्शन समेत मुतालबात पीछे हट जाएं। कोई एक्शन जो कारकुनों के मतलब मुजालिम है उस पर कोई नहीं किया जाएगा। अब खान के जहन में सुलह देबिया ज़रूर है, ये मैंने आपको बहुत अरसा पहले एक वीडियो की थी, वो खान साहब तक पहुंची भी थी। माफ़ी का मामला, इमरान खान ने यहाँ तक कहा है कि मेरी ज़ात के मुतल्लिक अदम एतमाद, साइफर समेत सारे मामलात आप ख़त्म समझे। आले शरीफ, जरदारी, जिनके जो मामलात हैं वो अदालत में जाए करप्शन पे, अगर अदालत उन्हें ऐल करती है, इलेक्शन लड़वाती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो जुल्म मेरी कौम पर हुआ वो मैं माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मेरे रब के इख्तियार में है। अब इन मुजालिम से कैसे पीछे हट सकते हैं। बाकी गुनाह देखे सारे मुफाहमत वाले परेशान, कंपनी परेशान। अब क्या हल, क्या निकाला जाए। हल इतना आसान नहीं, गैर कानूनी काम बहुत हुए हैं, ये खान नहीं कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। ये फिर डेड लॉक पे इस वक्त मामलात फंसे हुए। अब मेरा ज़ाती मामलात है, ये ज़ाती मेरा राय है कि ये भी अगर अदालत पे छोड़ दें, बाकी जज जाने और रब जाने, वो वाला मामला चला। बाकी चीज़ें आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कंपनी को निकलने का रास्ता भी देना बड़ा ज़रूरी है। मसला ये है कि देखिए 17 महीने हो गए, कंपनी को ये समझ नहीं आ रही कि एक जमात को कमज़ोर करने की कोशिश, ना औरतें, ना बच्चे, ना जवान, ना बूढ़े, ना घरों में छापे, ना कारोबार, बाप के सामने एड़ियाँ रगड़ते हुए बच्चे मार रहे हैं, बहनों के भाई, कोई ने बबल कह रहा है, कोई कबूतर कह रहा है, कोई केक कह रहा है उन बहनों को। 15,000 कारकुन 5 महीनों से इज्जत और गैरत का इम्तहान भी ले चुके, लाशें भी दे चुके। अब सोशल मीडिया के बच्चे नहीं इनसे संभाले गए, इनके हाथों में बंदूक, उनके हाथों में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और पसीने इनके छूट रहे। ये मुफाहमत के मामलात अब इतने आसान नहीं रहे, क्योंकि देखिए इसमें अंदरूनी पार्टियां तो एक तरफ हैं, जैसे नवाज शरीफ का मामला था, अंदरूनी पार्टियां थी। इमरान खान के मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, ये अंदरूनी लोगों की मुदाखलत के हैं, साजिश के, लेकिन इसका असल महवर बैरूनी मामलात हैं। वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तुर्की के साथ देखें ऐसे हुआ, उनका साइप्रस के साथ, कुर्दों के साथ, मिस्र, फ्रांस, अरब अमारात से तनाज़ात। अर्दगान को CIA और अमेरिका ने रोका, लेकिन तुर्की की अवाम ने उसे कामयाब किया, वो ये सारे नाकाम हो गए।
افغانستان میں بھی انہوں نے یہ کیا 20 سال جنگ کے بعد، تجارت، معیشت، پابندیاں سب کچھ لگا لیا لیکن ناکام ہوئے۔ اب انہیں پاکستان ان کے اوپر چھوڑ دیا ہمیں۔ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ سرخریک ہے، سیاچن ہے، گلیشیئر ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہ سارے معاملات خراب۔ ایک رہ گیا تھا چین، وہاں آخری واردات۔ اب چین کے دیکھیں 16 بارڈر ہے، 6 تنازعات ہیں اس کے ملکوں سے، 6 ممالک سے۔ اب نیا محاذ یہاں سے کھولنا چاہتے ہیں۔ چین بلوچستان میں گوادر اور 2014 سے 45 ارب کی انرجی کے منصوبوں پہ جو اب 60 ارب بن چکی ہے۔ چین کا BIR کا خواب ہے، امریکہ کو یہ گوادر لے گئے، JF تھنڈر یوکرین کو بیچنا شروع کر دیا۔ آرمینیا آذربائیجان میں چین کے مخالف انہوں نے آذربائیجان کو اسلحہ دیا ہے پاکستان۔ اب چین آہستہ آہستہ پاکستان سے نکلتا جا رہا ہے، وہ افغانستان میں جا رہے ہیں۔ سٹیل مل جو آپ کو پتا ہے 850 ارب کی 17,000 ایکڑ کی زمین، اس میں ہزاروں گھر، اسپتال، تعلیمی ادارے، مشینری صرف ان کی 80 ارب کی، پورا ایک شہر سمجھ لیں۔ اور دوسری طرف چین ایک وہ واحد ملک ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ سٹیل مل کی کمپنی ہے اس کے پاس، سب سے بڑے پروڈیوسر وہاں۔ وہ چاہے تو سٹیل مل کو یوں ٹھیک کر سکتے، لیکن انہوں نے سٹیل مل خریدنے سے نہیں انکار کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو دورہ کرنے کو تیار نہیں، دیکھنے تک کو تیار نہیں۔ عرب اور امریکہ ہر صورت میں پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، نیچے کی سطح پر۔ رجیم چینج آپریشن جو ہوا اس میں بھی دیکھ کشمیر کے معاملات پر باجوہ صاحب پر الزامات لگے، 50 ارب انہیں ملا کشمیر کی قیمت۔ لوگ الزام عمران خان پہ لگاتے رہے جی کشمیر بیچ دیا۔ اب وہ تمام وجوہات سامنے آ گئی۔ ہندوستان کے فروری کے حملے کا جواب باجوہ صاحب نے کیوں نہیں دیا، کیوں سفارتی معاملات مانگتے تھے، پھر انہیں ایکسٹینشن بھی کیسے ملی۔ یہ بدلتے حالات آپ دیکھیں، میر وائز فاروق 4 سال بعد رہا ہوئے، جمعے کے خطبے میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی اگلی آنے والی حکومت عمران خان کی ہوگی۔ تو یہ سب جانتے تھے، اسی لیے کشمیر کو چھوڑا ہے انہوں نے۔ انٹرسٹنگ بات یہاں اب تو انوار الحق کاکڑ کی وہاں اقوام متحدہ میں تقریر تھی، کہہ رہا تھا کہ بھارت حریت پسندوں کو اس نے نظر بند کیا ہے، عالمی طاقتیں بھارت کو کشمیر میں جو مظالم ہے اس پہ روکیں۔ دوسری اسکرین پر میر واحد فاروق کا بیان چل رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت آنی چاہیے۔ یہ کوئی سے بتائے نگران وزیر اعظم کو کہ میر وائس 4 سال قید رہا، اس کے گھر میں کسی نے چھاپا نہیں مارا، اس کے نوکروں کو، اس کی بیوی کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بہنوں کو گھر سے کسی نے نہیں اٹھایا، اس کے بچوں تک کی تصویریں کسی نے نہیں، اس کے گھر میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی، عزت کے ساتھ انہوں نے جیل میں رکھا۔ دوسری طرف پاکستان کی جیل میں پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما، گلوبل آئیکن، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا۔ جماعت اسلامی کے کچھ رہنما بھی بھارت کی جیلوں میں موجود ہیں، ان پر مسلسل ظلم، وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل وہی۔ کہتے ہیں ڈیل کر لو، انہیں بھی کہتے ہیں ڈیل کر لو، جموں کشمیر کی قیادت کہتی ہے نا مان لو، دیکھو پاکستان بھی ڈیل کرنے کو تیار ہے اب تو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مشرف کی نہیں مانی، ہم نے باجوہ کی نہیں مانی، ان کی ہم کہاں مانیں گے، ہم نہیں ڈیل کریں گے، ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب عرب ممالک خصوصاً عرب امارات کا بھی بڑا اہم کردار، وہ ہندوستان کو باقاعدہ چودراہٹ اس خطے میں تسلیم کر چکے ہیں، بڑا وہ کہتے ہیں بڑا بھائی بنا لو اس کو، جیسے سری لنکا نے بنایا۔ پاکستان ہندوستان کی زیر تسلط، انہوں نے سب سے پہلے کیا گلگت کشمیر میں دیکھیں اسے ہندوستان کا حصہ مان لیا، ویڈیوز بنا دی، آفیشیلی جاری کر دی، انویسٹمنٹ کر دی۔ اب انہیں پتہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نہیں نکلے گا پاکستان سے، اس کی تو بڑی وجوہات ہیں، ایک ہی ان کی فوجی چھاونی رہ گئی ہے پاکستان۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے بیرونی بڑے خدشات، چیلنجز جو ہیں، ایک آپ کی فوج، ایک آپ کے ایٹمی ہتھیار اور تیسرا چین، تینوں پر حملہ تو ہو چکا۔ فوج، عوام، ان کے تعلقات، حالات آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کدھر پہنچ چکے ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں پہ آپ محمد بن سلمان کا انٹرویو ذہن میں رکھیں، ان کی ایٹمی پروگرام میں سعودی عرب کے پیسے یاد رکھیں۔ تیسرا رہ گیا تھا چین، اس کی میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، ان کے معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ اب ان تمام حالات اور واقعات کو روکنے کے لیے امریکہ کے اس طاقت کے کھیل کو پاکستان کی ایک ہی قیادت جو ان تمام چیلنجز کو کنٹرول کر سکتی، وہ ہے عمران خان۔ پچھلے 76 سال میں کوئی نہیں آیا۔ اب یہ بیرونی طاقتیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے دیکھیں نا، کبھی بندوق عدلیہ کے کندھے پر، کبھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کندھے پر، کبھی نواز شریف کے کندھے، کبھی باجوہ، کبھی فیض، مطلب ساروں کے گھمائیں گے، لیکن ٹریگر پر انگلی انہیں کی ہے۔ اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھنا کہ ان کی اگلی سازش یہی ہے کہ اگر پاکستان قابو میں نہ آئے تو خدا نہ خواستہ اس پر سے ٹکڑوں میں بانٹ دیں، جو ٹکڑا ان کے ساتھ چلے اس پر نواز شریف جیسے لوگوں کو حکومت دے دیں، بٹھا دیں، جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ کیا، پاکستان بنایا، یہاں ان کو لے آئے۔ اس کے واضح ثبوت ہیں، دیکھیں ابھی یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، ادھر یہ ختم ہوا تو انہوں نے پھر بھی چین کو نہیں چھوڑنا، اور ظاہر ہے چین، روس ان پر تو ہاتھ ڈال نہیں سکتے، یہ براہ راست ان سے لڑ نہیں سکتے، ورنہ یوکرین پہ جب حملہ ہو تو اس وقت امریکہ براہ راست چھڑا لیتا حملہ کر کے، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، نہ یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عراق پہ حملہ کر سکتے ہیں، افغانستان پہ کر سکتے ہیں، پاکستان پہ کر سکتے ہیں، نائجیریا ہو، سوڈان ہو، لیکن یہ چین روس کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کو جا کے بچا لیں فوراً، ہانگ کانگ کو کے لیے کر لیں، یوکرین کے لیے، لیکن نہیں کریں گے کبھی۔ ان کی گیم کیا ہے؟ اسی لیے ان کی گیم ہے، وہ اصل میں پاکستان میں یہ دنیا کا نظام لاتے ہیں ورلڈ آرڈر، ڈالر کی مدد سے۔
اقوام متحدہ کی مدد سے، ورلڈ بینک کی، IMF کی، FATF کی، ان تمام اداروں کے ذریعے امپوز کر کے اس کا توڑ، اب اس کا توڑ خان نے نکال لیا تھا، ایک ہی توڑ تھا، وہ تھا مدینہ کی ریاست، قوم کو اٹھایا جائے، سیرت نبی، قرآن کا نظام، اسکولوں میں معیشت کو اٹھانے کا طریقہ، خودداری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ سارا معاملہ اسی مدینہ کی ریاست ہے، خود مختار ملک۔ تو یہ لڑائی صرف خان کی نہیں، یہ لڑائی دو نظام کی لڑائی ہے، ایک ہے ورلڈ آرڈر اور دوسرا مدینہ کی ریاست۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی بات، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ مذاق بھی اڑائیں گے، خان سمجھ چکا تھا کہ ایک ہی حل ہے اس پورے نظام کے ساتھ لڑنے کا۔ آپ دیکھیں اب ان کے نظام کا بینیفیشری کون؟ نواز شریف، نہلا دھلا کر واپس لانے کی بات، وہ تو کل اس نے دودھ کی بالٹی کو لات مار دی۔ وہ شاہین سے بھائی صاحب کا بیان تھا بڑا اچھا، وہ کہہ رہے تھے، میری بھی یہی خبر تھی کہ طاقتور لوگوں کو جب یہ پتہ چلا نا، باجوہ اور فیض کو، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، ان ججز کے احتساب کی نواز شریف بات کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں سابق آرمی چیف کا ماضی میں کبھی کوئی ٹرائل نہیں ہوا۔ ایک ایڈمرل انوار الحق تھے، ان کو وہاں امریکہ میں لا کے پاکستان میں بڑا پروٹوکول دے کے چھڑا کے وہاں سے لائے، وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ۔ نواز شریف کی یہ خواہش اور یہ پھر معاملات ختم، تو پھر راہ نے کہا اب جاؤ گے تو ثانیہ کارساز ہونے جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی بچی کچی سیاست کے لیے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی، وہ الٹا بیک فائر ہو گیا۔ فوج مخالف بیانیاں انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ اچھا انہیں ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، یہ یاد رکھیں نواز شریف کے ساتھ۔ حمزہ شہباز کی امریکی ملاقاتیں، حمزہ شہباز کی اتنی اوقات ہے، مریم نواز کے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا کی ملاقاتیں، نواز شریف سے اسرائیل کی ملاقاتیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ سامنے ہو رہا ہے، ذرا پس پردہ دیکھیں کیا ہو۔ آپ اندرونی سطح پہ پاکستان میں دیکھیں نواز شریف کو کیوں لانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف بڑے ایزی گوئنگ ہے، ایزی گوئنگ سمجھتے ہیں آپ، وہ سینڈوچ پہ لگا دیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اچھا کھانا بس سامنے رکھ دیں، باقی گردن سے پکڑ کے، وہ پنجابی میں توڑ سے پکڑ کے وہ جو مرضی کروا لیں۔ آپ وہ بائیڈن کے ساتھ تصویر دیکھیں، اس نے باقاعدہ گردن سے پکڑا، اس وقت بائیڈن صدر نہیں تھا، نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ اب یہ سوچ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، ان تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سر جھکا کے چلنے والا یہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، 24 کروڑ عوام کی عزت غیرت کی بات کریں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز دیکھ لیں، ہاتھ جوڑ کے جس طرح گردن نیچی، لفظ نہیں نکلتا ان کے منہ سے۔ آپ نے کبھی کوئی ناانصافی پہ، اگر نواز شریف کی برطانیہ میں کتنے سال ہو گئے اسے، 4-5 سال ہو گئے، 5 سال ہونے والے، کبھی فلسطین پہ، کبھی کشمیر پہ، کبھی اسرائیل پہ، کبھی ایران پہ، کبھی کسی موضوع پر بھی کوئی بات کی سنی ہو آپ نے؟ ایک تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، دوسرا غیرت نہیں ہے۔ اب دکان سے تو ملتی نہیں غیرت کہ آپ خرید کے لے آئیں، وہ بیلٹ کی طرح سے باندھ لیں۔ یہ عوام میں مقبولیت کی دیکھیں ان کی حالت، اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو کاغذوں میں کریش کر دیا بالکل۔ مریم نواز جلسوں میں جو کہتی تھی عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ سب خواہشات ان کی پوری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کریک ڈاؤن بھی کی، لیڈرشپ کے جنازے بھی نہیں پڑھنے دیے، بچے، بوڑھے، خواتین، حاملہ خواتین، کینسر کے مریض، کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حالت پھر بھی ان کی ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں۔ اس پوری ایکسرسائز میں 16-18 مہینوں میں انہیں کیا ملا؟ راجہ ریاض۔ بس آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، یہ اپنی محفلوں میں خود بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہم گئے صاف شفاف ہوا تو ہمیں تو ایک سیٹ نہیں ملنی جب تک اسٹیبلشمنٹ ہماری، وہ انہوں نے موقع ضائع کر دیا۔ اور نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ وہ مجھے ایک بڑا زبردست واقعہ یاد، آپ نے سنا ہوگا گدے والا، وہ جس میں ممالک کے ساتھ روئی اس کے اوپر نمک باندھ کے جاتا ہے، پانی میں بیٹھ جاتا ہے، نمک ہلکا ہو جاتا ہے، مالک نے ایک دن اس میں روئی رکھ دی، نواز شریف پر اسٹیبلشمنٹ نے روئی رکھ دی ہے۔ اب یہ پانی میں بیٹھ گئے ہیں، اب اٹھ نہیں سکتے، اب یہ واپس لندن بھی نہیں جا سکیں گے، وزن اٹھانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور عمران خان تو کہتا تھا میں تو برداشت کر لوں گا، یہ لوگ نہیں کر سکیں گے، وہی ہوا۔ نواز شریف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور معیشت کی تباہیاں ہم بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ کاروبار تباہ، ماسٹر ٹائلز انہوں نے تباہ کی، بھتہ نہیں ملا 90 کروڑ۔ اب مختار سیڈ انہوں نے 2000 لوگ کام کرتے ہیں وہاں، ٹیکس دینے والی بڑے صنعت کار، پولٹری والے بند کر دیے انہوں نے۔ آج معیشت کیسے چلائیں گے؟ یہ چاہتے ہیں انڈسٹریاں ساری بند کریں تاکہ سارے کے سارے بنگلہ دیش نکل جائیں، ہم کہیں پیچھے کام ہی کوئی نہیں ہے، اب تو بیچنا ہے جو بیچنا ہے، جان بوجھ کر تباہ کریں۔ پی آئی اے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک حصے میں اس کی ساری لائبلٹیز، قرضے سارا اس کا رکھیں گے، دوسری طرف اس کی قیمت لگوائیں گے۔ مزے کی بات ہے جن کا قرضہ لینا ہے ان کے سامنے ہی سب کچھ، تو انہیں دوسرے معنوں میں کوڑیوں کے بھاؤ پہ پی آئی اے بانٹ دیں۔ تو اس کے علاوہ یہ لوگ دیکھیں مانیٹری پالیسی بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب معاشی افراتفری بہت بڑھ چکی ہے، معیشت میں غدر ہو رہا ہے، غدر۔ اب جسٹس فائز کو بھی یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ مولوی اقبال حیدر کو، اس کے ذریعے متنازع کردار آپ کو پتہ ہے، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن عدم اعتماد کے معاملے پر جب اس کے ذریعے پٹیشن دائر کروا دی تھی خان کے آخری دن 9 اپریل۔ اب ماضی میں اس کی پٹیشن دیکھیں، وہ بھی ساری کمپنی کی 90 دن کے انتخابات پہ سپریم کورٹ کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں فائز صاحب کرتے ہیں کہ یا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے یا کہیں گے مٹی پاؤ، سیاسی معاملہ ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔